अस्सलाम वालेकुम सामीन। बलोच तारीख के नजरियात पर मबनी हमारी आज की ये नशिस्त दरअसल गुज़श्ता गुफ्तगू ही का तसलसल है जहां कुदरती वसाइल की भरमार है। सोना, तांबा, गैस, यूरेनियम, ग्रेनाइट, ब्राइट और बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ यही वो जगह है जहाँ के आगे आजा पाकिस्तान की सबसे कम आबादी रहती है। ये सबसे कम आबादी वाला खित्ता है जो अक्सर गुर्बत और तनाज़ुआत की खबरों में रहता है। ये तजाद कुछ समझ नहीं आ। बिल्कुल, और आज हम इसी तज़ाद को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो ज़राए हैं, कुछ तारीखी किताबें, तहकीकी मज़ामीन, इनकी मदद से ना सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। सही है। यानी कहानी हम बिल्कुल शुरू से फिर करेंगे। ये बलोच लोग कौन हैं, उनका माजी कैसा था, फिर देखेंगे कि उनकी अपनी रियासत कलात कैसे बनी और कैसे कैसे खत्म हुई। बरतानवी दौर ने यहाँ क्या कुछ बदला हुआ और ये सारी तारीख इज वसाइल और हुकूक की लड़ाई पर कैसे असर अंदाज हो रही है। तो फिर सबसे पहले और बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। बलोच कौन है, इनकी इब्तदा कहाँ से हुई? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि इस पर कोई एक राय नहीं है। मजबूत इल्मी नजरिया ये कहता है कि बलोच का ताल्लुक ईरान से है और उसकी सबसे बड़ी दलील इनकी जुबान है। अच्छा, यानी बलोची जबान ईरानी जबानों से मिलती जुलती है। ये जी बिल्कुल, ये मगरबी ईरानी जबानों के खानदान से और कुर्दिश जबान के बहुत करीब है। आहिरीन लिसानियात के मुताबिक ये लोग हजारों साल पहले पहरा के स्पेन के आसपास के इलाकों से हिजरत करके यहाँ आए। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि एक और बयानिया भी है जो वो खुद सुनाते हैं। जी, और अगर आप बलोच शायरी या रवायात सुने तो वो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाएंगे। वो क्या कहानी है? इनकी रवायात के मुताबिक इनका ताल्लुक अरब से है। वो खुद को अमीर हमजा की नस्ल से जोड़ते हैं और कहते हैं कि वाकया करबला के बाद जुल्म व सतम से बचने के लिए उन्होंने मशरक की तरफ हुजरत कर ली। एक तरफ ईरान जबकि दूसरी जानब शाम है, और इस अरब रिश्ते के हवाले से क्या कोई तारीखी शवाहिद या सबूत दस्तावेजात में मिलते हैं? तारीखी सबूत बहुत कम है। ज्यादातर मौरखीन इसे अपनी शुनाख्त इस्लामी दुनिया के मरकज से जोड़ने की एक सकाफती कोशिश के तौर पर देखते हैं जो बहुत से कौमें करती हैं। इस कुस्से में ब्राहवी जबान की सूरत में एक और उलझन भी मौजूद है। जी हाँ, मैंने भी इस हवाले से मुताला किया है कि ये जबान बलूचिस्तान के वस्ती इलाकों में बोली जाती है। अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत ब्राहवी जबान को द्राविड़ी जबानों से मंसूब किया। जनूबी हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, जैसे कि तामिल, तेलुगु, मुलायम वगैरह जबानें बोली जाती हैं ताकि बलूचों की यकजहती को पारा पारा करके बलूचिस्तान पे अपना असर रसूख बढ़ा सके। अंग्रेजों की ये साजिश, जो कि एक लसानी पहली बन चुकी है, अभी तक उसके असरात मौजूद हैं, मगर साइंस ने साबित कर दिया है कि जनियाती तौर पर बलूच और ब्राहवी जबान बोलने वाले एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और उनकी बुनियाद ज़गरस नस्ल से है जो कि शुमाल की तरफ से आए हैं, ना कि जनूब से। ये हज़ारों सालों की तारीख में ये दोनों ज़बान बोलने वाले एक साथ रह रहे हैं। बलूच एक बाइलिंगुआ कौम है के खत्ते की पेचीदा तारीख की जिंदा मिसाल है। तो उस पेचीदा पस मंजर से निकलकर एक मुत्तहदा बलूच रियासत की तश्कील कैसे हुआ? हम रियासत कलात की बात कर रहे हैं, जिसे बलूच रियासत तारीख की सुनहरी दौर भी कहा जाता है। रियासत कलात का क़याम 1636 में हुआ। ये दरअसल उस वक्त के मुगल सुल्तनत के बढ़ते हुए असर रसूख के खिलाफ एक रद्द-अमल था। बलूच और ब्रावी कबाइल ने मिलकर एक एहतियात कायम कर लिया ताकि अपनी खुद मुख्तारी बचा सके। ये एक तरह से कबाइली कन्फेडरेशन थी जिसने पहली बार उस खत्ते को एक मुश्तरका सियासी शनाख्त दी। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक अहम मोड़ था। और इस रियासत को अपने उरूज पर पहुंचाने का सहरा मेर नसीर खान नूरी की सर जाता है, जिन्हें नसीर खान आजम भी कहा जाता है। बिलाशबा में नसीर खान ने इस कबायली इतिहाद को एक हकीकी सल्तनत की शक्ल दी। उन्होंने न सिर्फ तमाम बलूच कबाइल को एक झंडे तले जुमा किया, बल्कि रियासत की सरहदें मगरब में ईरान के शहर की रोमान से लेकर मशक में सिंध तक फैला दे। जी, नसीर खान नूरी ने कबाइल को मुतहद किया। वाह! यानी नसीर खान नूरी ने ना सिर्फ कबाइल को इकट्ठा किया बल्कि एक बाकायदा एक आईन भी बनाया जिसमें 2 पार्लिमानी हाउसेस भी थे। ये तो अपने वक्त से आगे की सोच रकम है। बिल्कुल, ये एक गैर तहरीरी आइन था, बहुत मौसर था। एक कौंसल बालाई इलाकों की सरदारों की थी जिसे सारवान कहते थे, और दूसरी ज़ीली इलाकों के सरदारों की जिसे जालवान कहते थे। तमाम बड़े फैसले उन दोनों कौंसलों की मुशावरत से होती थी। यही नहीं ने उन्होंने अफगानिस्तान की दौरानी हुकूमत के साथ एक बहुत जहानत बरा ताल्लुक कायम किया हुआ था। वो मुकम्मल तौर पे उनके मातहत नहीं थे बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर थे। तो एक मुनज़्ज़म रियासत दिखती है, अपनी पार्लियामेंट, अपना आइन अपना और अपनी खारजा पॉलिसी, और फिर अंग्रेज कैसे और क्यों है, ज़ाहिर है इतनी अहम जगह को वो कैसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह थी ग्रेट गेम। 19वीं सदी में बरतानवी और रूसी सुल्तनतें वस्ती एशिया पर अपने असर रसूख के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। बलूचिस्तान, खासकर इसका दराबोलान अफगानिस्तान जाने का सबसे महफूज रास्ता था। उसे कंधार का दरवाजा कहा जाता था। अच्छा।
جس کا اس درے پہ کنٹرول تھا سمجھو اس کا افغانستان پر کنٹرول تھا، اس لیے برطانیہ پر اس خطے پر قبضہ کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے یہاں پر براہ راست حکومت کرنے کے بجائے ایک بالکل مختلف طریقہ اپنایا جسے سنڈیمین سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ رابرٹ سینڈیمن ہاں ایک بہتا ایک چالاک منتظم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بلوچ قبائلی نظام کو طاقت سے ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، رابرٹ سینڈیمن نے دیکھا کہ سرداروں اور خان قلات کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج ہے اور سردار اپنے مراد کے لیے ہمیشہ خان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو اس نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ رابرٹ سینڈیمن نے سرداروں کو اختیارات، وظیفے اور مرایات اور انہیں اپنے ساتھ ملا دیا۔ بدلے میں سرداروں کی ذمہ داری تھی کہ وہ تجارتی راستوں کو محفوظ رکھیں اور امن قائم کریں۔ تو یہ نہ صرف ایک طرح سے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی نہیں تھی، بلکہ مخالفین کو شامل کرو اور خان کو کمزور کرو کی پالیسی تھی۔ انہوں نے نظام کو توڑا نہیں بلکہ اسے اپنے قابو میں کر لیا۔ بالکل، لیکن اس کا ایک بہت گہرا اور منفی اثر ہوا۔ اس سے سرداروں کا کردار ہی بدل گیا۔ وہ اپنے قبیلے کا نمائندہ سے زیادہ برطانوی راج کے مینیجر بن گئے۔ ان کی وفاداریاں لوگوں کے بجائے تنخواہ دینے والوں کی طرف ہو گئی۔ بالکل، لیکن اس کا ایک بہت گہرا اور منفی اثر ہوا۔ اس سے سرداروں کا کردار ہی بدل گیا۔ وہ اپنے قبیلے کا نمائندہ سے زیادہ برطانوی راج کے مینیجر بن گئے۔ ان کی وفاداریاں لوگوں کے بجائے تنخواہ دینے والوں کی طرف ہو گئی۔ اور یہ وہ دراڑ ہے جو آج تک محسوس کی جاتی ہے۔ اور اسی دور میں بلوچستان کو تقسیم کر کے اس کی سرحدیں بنی۔ جی، اسی دور میں گولڈ سمتھ اور ڈیون لائن جیسی سرحدیں کھینچی گئیں، جس نے ایک ہی قوم بلوچوں کو 3 ملکوں ایران، افغانستان اور برطانوی ہندوستان میں تقسیم کر دی۔ اور یہی تقسیم شدہ بلوچستان اور بلوچ وراثت پاکستان کے قیام کے وقت موجود تھی۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں سب سے زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ ہلاک۔ 1948 کا ہلاک، اس پر اتنے متضاد دعوے کیوں؟ کیونکہ یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ بلوچ قوم پرستوں کے مطابق 11 اگست 1947 کو کلات کی آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا۔ اس زمرے میں ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ جس کو قائد اعظم محمد علی جناح، گورنر جنرل پاکستان، اور کلات کے وزیر اعظم نوابزادہ محمد اسلم خان نے دستخط کیے۔ اور قوم پرستوں کا موقف ہے کہ ابتدائی طور پر پاکستان نے اسے تسلیم بھی کیا۔ اچھا، کلات کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ علاق کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وہ ایک آزاد ملک کے طور پر رہنا چاہتے تھے۔ تو پھر الحاق کیسے ہوا؟ ان کے مطابق 27 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج نے کلات کی طرف پیش قدمی کی اور خان کلات کو دباؤ میں لا کر الحاق کے دستاویز پر دستخط کروایا۔ بلوچ اس دن کو جبری انضمام اور بلوچ تاریخ کا سیاہ دن کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا ریاست موقف کیا ہے؟ ریاستی موقف یہ ہے کہ ہلاک ناگزیر اور خطے کے مفاد میں تھا۔ ان کے مطابق کلات کے ماتحت ریاستیں یعنی خاران، لسبیلا اور مکران نے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہلاک کا اعلان کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کلات جغرافیائی طور پر اکیلا اور کمزور ہو گیا۔ اس لیے خان کلات نے حقیقت پسندی کا مظاہر کرتے پھر الحاق کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دو بیانیے آج تک ایک دوسرے سے تکرار رہے ہیں اور موجودہ تنازع کی بنیادی وجہ ہے۔ اس تاریخی تنازع نے تیل کا کام کیا خطے کے قدراتی وسائل نے۔ ذرائع میں جو اعداد و شمار دیے گئے واقعی چونکا دینے والے۔ یہ وسائل کی تضاد کا جھگڑا دراصل تمام شکایات کا جڑ ہے۔ سب سے بڑی مثال سوئی گیس ہے۔ یہ 1952 میں دریافت ہوئی تھی۔ اس گیس نے پاکستان کی پوری معیشت اور سنت کو توانائی دی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود سوئی شہر جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے، اسے گیس 1993 میں یعنی 34 سال بعد میں ملی۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا تاریخی تضاد ہے۔ اس سے علاقے کی محرومیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، یہ تو آئین کے آرٹیکل 158 کی بھی خلاف ورزی ہے، جو کہتا ہے کہ جس صوبے سے جو وسائل نکلیں گے پہلا حق اس صوبے کا ہوگا۔ میں یہ محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 1 منٹ، یہ اعداد و شمار ناقابل یقین ہے۔ یعنی بلوچستان ملک کو گیس فراہم کر رہا ہے، لیکن خود اس کے حصے میں 5 یا 6% آ رہا ہے، جبکہ پنجاب جو کہ نہ ہونے کے برابر پیدا کرتا ہے تقریباً ادھی کے استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو سیدھا وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی تصویر ہے۔ جی، یہ تو آئین کے آرٹیکل 158 کی بھی خلاف ورزی ہے، جو کہتا ہے کہ جس صوبے سے جو وسائل نکلیں گے پہلا حق اس صوبے کا ہوگا۔ میں یہ محرومی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہی کہانی اب کو سینڈک اور ریکو دک کے منصوبے میں بھی نظر آئے گی، جہاں دنیا کے تانبے اور سونے کے سب سے بڑا ذخائر موجود ہیں۔ سیندک کا منصوبہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، مگر اس کی آمدانی پر ہمیشہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس منصوبے سے متعلق شفافیت کا فقدان رہا ہے۔ منصوبہ چینی کمپنی MCCSA MRDL کے نام سے چلا رہی ہے۔ ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کا حصہ صرف 2% تھا، جبکہ وفاقی حکومت کا 48% اور MCC یا MRDL کا 50%۔ اس سے کون منصفانہ کہے گا؟ ریکارڈ ایک اس سے بھی بڑا منصوبہ ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کاپر ڈپازٹ ہے، جس کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ اس پر بھی پاکستان کو بین الاقوامی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ اور اسی فہرست میں سب سے نیا نام سی پیک اور گوادر کار ہے۔ اسے پورے ملک کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے، لیکن بلوچ قوم پرست اسے شاک کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ بلوچ اپنی زمین پر اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی شناخت اور ثقافت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جو منصوبے اسلام آباد اور لاہور میں ترقی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور وہی منصوبے کوئٹہ اور گوادر میں خوف اور بے اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ جب تاریخی شکایات
اور معاشی محرومی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو نتیجہ مسلح تنازع کی صورت میں نکلتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوچستان 1948 سے اب تک شورش کی 5 بڑی لہریں آ چکی ہیں اور موجودہ ان سب سے زیادہ شدید ہے جو 2002 سے شروع ہے۔ جی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نہ رکھنے والا تسلسل ہے۔ سن 1948 میں علاق ہونے کے فوراً بعد ہی شورش اٹھی، پھر 58 میں ون یونٹ پالیسی کے خلاف، پھر 60 کی دہائی میں ہر مرتبہ اس باب بظاہر جداگانہ تھے، کہیں ون یونٹ تو کہیں فوجی چھاونیاں، مگر اصل بنیاد ایک ہی رہی، نا انصافی اور محرومی کا احساس۔ جی بالکل۔ سن 1958 کی شورش کے قائد نواب نوروز خان زہری کا واقعہ خاص طور پر انتہائی دردناک ہے۔ ہاں، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قرآن پر امان کا وعدہ دے کر پہاڑوں سے نیچے بلایا گیا اور پھر گرفتار کر لیا۔ ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی اور وہ خود قید میں وفات پا گئے۔ اس طرح کے واقعات تاریخ کا صرف حصہ نہیں رہتے، بلکہ یہ نسل در نسل بد اعتمادی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد 70 کی دہائی میں سب سے شدید شورش ہوئی جب بھٹو حکومت نے بلوچستان منتخب حکومت کو طرف کر دیا۔ اور پانچواں دور جو 2003 کے اس پاس شروع ہوا اور آج تک اپنی پوری شدت کے ساتھ جاری، ذرائع کے مطابق پچھلے تمام ادوار سے بالکل مختلف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بالکل درست ہے، یہ شورش نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد بہت شدت اختیار کر گئی، لیکن اس میں 2 بنیادی فرق ہے۔ پہلا، اب اس کی قیادت اب صرف روایتی سرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی قیادت تعلیم یافتہ متوسط طبقے سے آنے والے رہنما کر رہے ہیں۔ دوسرا اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ اس جدوجہد میں اب خواتین نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں، جبری گمشدگیوں اور مسخ شدہ لاشوں جیسے خوفناک مسائل کے خلاف۔ ڈاکٹر رنگ بلوچ کے قیادت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسی تنظیم، انہوں نے اس تحریک کو سیاسی اور پرامن شکل دی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو یہیں پر سمیٹ لیں، ہم نے ایک ایسے قوم کی کہانی دیکھی جس کی ابتدا قدیم اور پیچیدہ ہے، جس نے خود مختاری کا ایک سنہری دور دیکھا، جس پر نو آبادیاتی نظام نے گہرے نقش چھوڑے، اور جس کی پاکستان کے ساتھ کہانی ایک متنازع الہلاک سے شروع ہوئی اور وسائل کی تنازعات پہ گھوم رہی ہے۔ بنیادی کشمکش یہی ہے، ایک طرف گہری تاریخی شناخت اور ناانصافی کا احساس ہے اور دوسری طرف ریاست کی اپنی اکنامک اور اسٹریٹجک مجبوریاں ہیں، اور اس کشمکش کا سب سے بڑا شکار وہ عام بلوچ ہے جو اپنے وسائل سے مالا مال زمین پر رہتے ہوئے بھی ان کے فوائد سے محروم ہیں اور معاشی بدحالی اور غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرائع اس کلیدی نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں جس کا ذکر آپ نے بھی کیا۔ بلوچ جدوجہد آزادی کا یہ حالیہ مرحلہ جو اب 2 دہائیوں پر محیط ہو چکا ہے، اپنی نوعیت میں گزشتہ تمام تحریکوں سے یکسر مختلف ہے۔ جی بالکل، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ صورتحال ایک نہایت اہم سوال کو جنم دیتی ہے کہ قبائلی سربراہی سے متوسط طبقے کی حقوق پر مبنی جدوجہد کی طرف یہ منتقلی بلوچ شناخت اور اس تنازع کے مستقبل کے رخ کو کس طرح تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا روایتی ڈھانچوں توڑنے والی یہ تبدیلی، جس کی قیادت تعلیم یافتہ مرد اور خاص طور پر خواتین کر رہی ہیں، مفاہمت کی کوئی نئی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو سکے گی؟ یا یہ تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دے گی؟ اس کا جواب بلوچستان کا مستقبل ہی طے کرے گا، یا پھر نوجوان قیادت اور بلوچستان کا عوام اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔